बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज दो खबरें हैं। जो कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने कल ट्वीट में भी कहा कि जिन लोगों के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तमाम जो इदारे हैं वो हरकत में आए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हकूमती अरकान जिनके नाम मौजूद हैं, बाज़ लोगों की तरफ से उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि जायदादों को जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं इनको डिक्लेयर किया गया था अपने FBR की डिक्लेरेशंस के अंदर। और फिर उन्होंने ये भी कहा, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी, अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। फैसल वाडा के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, फिर काफ़ी तनकीद उन पर हो रही है। जहांगीर तरीन साहब, जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने आकर अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने रख दिया कि डिक्लेयर किया था। इसी तरह मुनिस इलाही साहब की फैमिली की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया और फिर हमने ये भी देखा कि एक एक करके लोगों का मौक़िफ़ आना शुरू हो गया। अलीम खान साहब भी इसी में मौजूद हैं, इसी मौक़िफ़ की जो सीरीज़ सामने आई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, 700 लोगों की लिस्ट जारी होती है, तो फिर उसके बाद तरीक़ाकार क्या होगा? आज तो उन्होंने बता दिया है कि FBR भी हरकत में आएगी। अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई, FIA वाले उसे देखेंगे। मसला ये है कि मनी ट्रेल देना बहुत ज़रूरी है, डिक्लेयर करना सिर्फ ज़रूरी नहीं होगा। राय साहब, रोशनी डालें इसके ऊपर कि हुकूमत की आज की मीटिंग क्या हुई, वहाँ पर किस किस्म की प्रपोजल्स दी गई, और जो ज़राए करके तो खैर खबर हमारे पास भी है, लेकिन असल में कहानी क्या है? क्योंकि ये हरकुलियन टास्क होगा। पनामा पेपर्स आते हैं, लोगों के हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। जब कार्रवाई नहीं होगी तो मुश्किल होगा सिस्टम को जस्टिफाई करना, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे कोई और हो। किस तरह देखते हैं ये जो लाएअमल तय किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान ने जो आज मीटिंग की है, इस मीटिंग के बाद? देखिए हाशमी साहब, पहले तो हम जब पैनामा पेपर आए थे उस वक्त मुस्लिम लीग नून का क्या रद्द अमल था, और अब जब पेंडोरा पेपर आए हैं तो तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है, इसका जरा मुआजना करते हैं तो फिर पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ज्यादा शफाफियत पर यकीन रखती है। क्योंकि जब पैनामा पेपर आए थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और जब पेंडोरा पेपर आए हैं तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और हमें याद है कि जब पैनामा पेपर आए थे तो उसमें कोई 1 करोड़ 10 लाख से जायद जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लीक हुए थे। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासी हलके थे वो सब ये डिमांड कर रहे थे, यानी सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और जो दीगर जमातें हैं वो भी ये मुतालबा कर रही थी कि मियां नवाज शरीफ, ये जो पैनामा लीक्स में उनकी ऑफशोर कंपनियां सामने आई थी शरीफ फैमिली की, उसके ऊपर वजाहत दें। और अगर वो वजाहत नहीं देते तो फिर जाहिर है कि ये मामला अदालत में जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त नून लीग का रद्द अमल क्या था? नून लीग का रद्द अमल हमें बड़ी अच्छी तरह याद है कि मरियम नवाज ने कहा था कि ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक बैनुल अक़वामी साजिश है। यानी उस वक्त 1 करोड़ 11 लाख के करीब डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। 5 दुनिया के बड़े आजमों के जो हुक्मरान थे और जो अशराफिया थी उनके मुतल्लिक वो तहकीकात थी, लेकिन उन्होंने इस तरह का तासुर दिया कि ये कोई ऐसी साजिश है कि मियां नवाज शरीफ कोई दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए या उनको नाअहल करवाने के लिए कोई बहुत बड़ी एक आलमी साजिश करवाई गई। और इस पर मरियम नवाज का उस वक्त बड़ा मजाक भी बना, क्योंकि मरियम नवाज ने इसी हवाले से एक ट्वीट भी कर दिया था और उस ट्वीट में भी उन्होंने कहा था कि ये तो एक बैनुल अक़वामी साजिश है। उसके बाद इमरान खान साहब बार बार ये मुतालबा करते रहे कि पैनामा पेपर्स में शरीफ फैमिली की जो ऑफशोर कंपनीज आई हैं इनकी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान साहब को एहतजाज करना पड़ा। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो उनको जलसे जुलूस करने पड़े, लेकिन जो उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वो टस से मस नहीं हुई और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसकी तहकीकात करवाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इस पूरे केस की तहकीकात होंगी तो फिर शरीफ फैमिली उसके अंदर गिल्टी साबित हो जाएगी, ये सारे इल्जामात साबित हो जाएंगे और शरीफ फैमिली का एक तो सियासी जो बयानिया है वो भी ज़मीन बोस हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ की नाअहली भी हो जाएगी। और उसके बाद हमें याद है कि जब इस्लामाबाद में एहतजाज करना था तहरीक इंसाफ ने,
اس وقت پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے پر نوٹس لیا تھا اور پی ٹی آئی ایک پٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی، اور وہاں سے پھر جب انویسٹیگیشن کا عمل شروع ہوا تو پتا چلا کہ یہ جو شریف فیملی کی آف شور کمپنیز کا ایک پیناما پیپرز میں نام آیا تھا وہ ایک حقیقت تھی۔ اس کے بعد کیسز چلے، میاں نواز شریف کی نااہلی ہوئی، مریم نواز کی نااہلی ہوئی، اور وہ جو جعلی مشہور زمانہ قطری ڈیڈ آئی تھی وہ بھی اسی زمانے میں آئی تھی، اور جو مریم نواز نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا تھا کہ وہ جو فونٹ سکینڈل آیا تھا، جعلی فونٹ سکینڈل، یعنی ایک ایسے فونٹ سے ایک دستاویز بنائی گئی کہ جو اس وقت ابھی ایجاد بھی نہیں ہوا تھا، یعنی وہ فونٹ بنایا بھی نہیں گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک نیریٹو بنا کے رکھا مسلم لیگ نون نے، ایک نام نہاد جعلی سا نیریٹو کہ ان کو کوئی انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ جو عالمی صحافی ہیں، مطلب اتنے زیادہ صحافیوں نے مل کر وہ تحقیقات کی تھی، تو ان پر یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے شریف فیملی کے خلاف کچھ سازش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس قسم کے الزامات بھی لگائے جاتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا کوئی ڈیٹا ان کو فیڈ کیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ ایک آزاد ادارہ ہے۔ اب آپ آ جائیں ذرا تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے۔ اب تحریک انصاف کے چونکہ حکومت ہے، تو جو ہی یہ پینڈورا پیپرز کے جو یہ پورے ڈاکومنٹس لیک کیے گئے اور یہ پہلی مرتبہ جب منظر عام پر آئے، تو پرائم منسٹر عمران خان پوری دنیا میں یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ پوری دنیا میں پہلے سربراہ مملکت تھے جنہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ میں پینڈورا پیپرز کی جو تحقیقات ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرا یہ ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ غریب ملکوں سے کرپشن کر کے جو پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ باہر آف شور کمپنیز کی صورت میں یا ادروائز جو ہے وہ پارک کیا جاتا ہے، اور میں تحقیقات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس کے اندر چاہے کوئی حکومتی رہنماؤں کے نام آئے ہوں، چاہے اپوزیشن رہنماؤں کے نام آئے ہوں، چاہے کوئی فوجی جرنیلوں کے نام آئے ہوں، یا یہ جو پاکستانی کچھ بینکرز کے نام آئے ہیں اور کچھ کاروباری شخصیات کے، تو وزیراعظم عمران خان نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا، اور اس کو بعد میں یہ جس ادارے نے ریلیز کیے ہیں انہوں نے اس کی ایک ہیڈ لائن بھی بنائی، اور بی بی سی نے بھی اس کی ہیڈ لائن بنائی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ تو یہ تو ایک فرق ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ان کے حکومت کے خلاف سازش ہو گئی ہے یا ان کے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے جو موازنہ اگر آپ کریں کہ وزیراعظم عمران خان کس طرح سے شفافیت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں اور نون لیگ کا کیا ریئیکشن تھا۔ اب آ جائیں تحقیقات کی طرف، تو تحقیقات کے حوالے سے ہاشمی صاحب ایک بڑا اہم اجلاس ہوا، وزیراعظم عمران خان نے خود چیئر کیا، اور جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جن حکومتی رہنماؤں کے یا ایسے رہنما جن کا تعلق پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں سے ہے، پہلے تو مجھے ان کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر بریف کریں کہ ان میں سے کس کس کی آف شور کمپنیز کے نام آئے ہیں، ان کی پوری ڈیٹیلز بتائیں، اور ہمیں یہ بھی بتائیں مجھے کہ کیا یہ آف شور کمپنیز پہلے سے ڈکلیئرڈ تھیں کہ نہیں تھیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس جو انتخابی گوشوارے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا یہ اناؤنس ڈکلیئر کی گئی تھیں کمپنیز یا نہیں کی گئی تھیں، اور اسی طرح جو ایف بی آر کے گوشوارے ہیں اس کے متعلق بھی پوری انہوں نے تفصیل منگوائی۔ انہوں نے کہا اپوزیشن کی بات میں بعد میں دیکھوں گا کہ ان سے تعلق رکھنے والے کون سے سیاستدان ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپنی صفوں میں دیکھوں گا کہ کہیں ہمارا یا ہمارے اتحادیوں میں سے تو کوئی ایسا سیاسی فگر نہیں ہے کہ جس نے یہ آف شور کمپنی بنائی ہو اور پہلے سے ڈکلیئر نہ کی ہو۔ اور پھر شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا کہ ایک انسپیکشن کمیشن کے تحت ایک اعلیٰ سطح کا سیل قائم کیا جائے گا، اس کو کچھ ٹی او آرز بھی بنائے گئے ہیں، اور اس کو ایک ڈیڈ لائن بھی دی جائے گی، اور اس کو اتنا اختیار ہوگا کہ یہ پیناما پیپرز تو ایک طرف، یہ جو پینڈورا پیپرز کے اندر اب جو نام آئے ہیں ان تمام پاکستانیوں کو جن کے نام آئے ہیں، جن میں سابق فوجی جرنیل بھی شامل ہیں، جن میں سیاستدان بھی شامل ہیں، جن میں شوکت ترین بھی شامل ہیں، جن میں علیم خان بھی شامل ہیں، جن میں خسرو بختیار کے بھائی بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی کاروباری فیملیز ہیں اور جو میڈیا مالکان، ان سب کو یہ کمیشن بلا سکے گا، ان سے تحقیقات کرے گا، ان کو انٹیروگیٹ کرے گا، اور پھر اپنی رپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو پیش کرے گا۔ اور یہ رپورٹ پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی کانفیڈینشل ہو جائے گی یا اس کو کوئی چھپا لیا جائے گا، اس کو پھر پبلک کیا جائے گا، اور پبلک کو بتایا جائے گا کہ کون کون سے ایسے فگر ہیں ان 700 سے زائد پاکستانیوں میں
جنہوں نے یہ آف شور کمپنیاں بنائی تھیں ٹیکس بچانے کے لیے، اور کون سے ایسے ہیں جن کی یہ آف شور کمپنیاں ان کی ایک لیگل حیثیت تھی۔ اب اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہاشمی صاحب کہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اگر تو کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے، یعنی عوامی عہدیدار ہے، یہ جو 700 سے زیادہ پاکستانیوں کے نام آئے ہیں، اور اس نے اپنی آف شور کمپنی گوشواروں میں ڈکلیئر نہیں کی، تو اس کے متعلق ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہ ان کے کیسز پھر نیب کو بھیجے جائیں گے۔ یعنی اگر علیم خان کا کیس بنتا ہے، خسرو بختیار کے بھائی کا کیس بنتا ہے، ایون شوکت ترین کا اگر یہ کیس بنتا ہے کہ انہوں نے گوشواروں میں اپنی کمپنیز ڈکلیئر نہیں کی تھیں، تو چونکہ یہ عوامی عہدیدار بھی ہیں، پبلک آفس ہولڈر ہیں، تو پھر ان کے کیسز نیب کو بھیجے جائیں گے، اگرچہ شوکت ترین اس سے پہلے وضاحت دے چکے ہیں کہ ان کی جو چاروں کمپنیز تھیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ایک میکنزم ہوتا ہے ان سے اجازت لے کے رجسٹر کی گئی تھی، اور وہ پہلے سے ڈکلیئرڈ بھی تھی۔ اسی طرح علیم خان نے بھی کہا ہے کہ ایف بی آر کے گوشواروں میں بھی ان کی کمپنی ڈکلیئرڈ تھی، اور انتخابی جو الیکشن کمیشن کے انتخابی گوشوارے ہوتے ہیں وہاں بھی ان کی جو کمپنی ہے یہ ڈکلیئرڈ تھی۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر ان آف شور کمپنیز کو جس بھی پاکستانی نے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے تو یہ جو پورا کیس ہے پھر یہ ایف آئی اے کے سپرد کیا جائے گا، اور ایسے افراد جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، یعنی ایسے پاکستانی جو کہ کوئی ارکان پارلیمنٹ نہیں ہے یا کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہے، لیکن ان کی بھی اگر یہ آف شور کمپنیز آئی ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے جو انکم ٹیکس کے گوشوارے تھے اس میں یہ آف شور کمپنیز ڈکلیئر کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور اگر انہوں نے اپنی یہ جو کمپنیز ہیں یہ ڈکلیئر نہیں کی تھیں تو پھر ان کا کیس بھیجا جائے گا ایف بی آر کو، اور یہ کیس بنے گا ٹیکس چوری کو۔ تو ایک بڑا کمپریہنسو میکنزم بنایا گیا ہے، 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں تاکہ تیز رفتاری سے یہ تحقیقات بھی ہوں، اور اس پوری تحقیقات میں شفافیت کا جو پہلو ہے وہ بھی کسی صورت نظر انداز نہ ہو۔ اب یہاں ہاشمی صاحب ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو لاہور والا گھر ہے اس سے کوئی 2 کمپنیز آف شور کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور بڑا مسلم لیگ نون کا ایک خفیہ اجلاس بھی ہوا تھا جیسے یہ خبر آئی، اور اس کے بعد مریم نواز نے خود مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے یہ کہا تھا کہ اب آپ وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ مانگیں اور یہ ایک نیریٹو بنائیں کہ آپ کی جو آف شور کمپنیز ہیں وہ ثابت ہو گئی ہیں، لہٰذا اب آپ کو رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دینا چاہیے، اور اگر آپ رضاکارانہ طور پر استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر اپوزیشن آپ کے خلاف ایک تحریک چلائے گی کہ اب تو آپ کی آف شور کمپنیز آ گئی ہیں سامنے، تو اب آپ کو لازماً استعفیٰ دینا چاہیے۔ لیکن اب اس میں جو ایک حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہاشمی صاحب کہ خود یہ جو ادارہ ہے جس نے یہ پیپر ریلیز کیے ہیں اس نے خود اب یہ خبر جاری کی ہے اپنی ویب سائٹ پر بھی اور اپنے ٹویٹر پر بھی کہ ہمارے پاس جو موجود دستاویزات ہیں ان میں ایسا کوئی تاثر موجود نہیں کہ عمران خان کسی آف شور کمپنی کے مالک ہیں، اس بات کی کسی قسم کے شواہد نہیں ہیں کہ عمران خان کے انڈائریکٹلی بھی ان آف شور کمپنیوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا۔ اور یہ جو خبر ہے جو اس ادارے نے خود جاری کی ہے اس کا اسکرین شاٹ اس وقت ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خبر کسی اخبار نے جاری کی ہو یا کسی آپ یہ کہیں کہ کسی ٹی وی نے جاری کی ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹی وی یا یہ اخبار اس پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا کوئی حمایتی اخبار ہے یا تحریک انصاف کا کوئی حمایتی ٹی وی ہے، جس طرح کچھ ٹی وی چینلز پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے حمایتی ہیں اور مسلم لیگ نون کو فیور کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو خبر ہے یہ خود اس ادارے نے جاری کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ادارے نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ صاف ہیں اور ان کے نام پر کسی قسم کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے۔ اب یہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے متعلق ایک خبر چلی ایک ٹی وی چینل پر، اب اس میں یہ دعویٰ کیا گیا اور 1-2 مرتبہ یہ ٹکر چلے، 1-2 مرتبہ یہ بریکنگ نیوز چلی کہ جنید صفدر کی بھی 5 آف شور کمپنیز پینڈورا پیپرز میں سامنے آئی ہیں۔ اب اس پر مریم نواز نے اتنا ریئیکٹ کیا کہ انہوں نے فوراً ٹویٹر پر کہا کہ اس چینل کو معافی مانگنی ہوگی ورنہ ہم اس چینل کے خلاف یو کے میں بھی کیس کریں گے اور پاکستان میں بھی کیس کریں گے، خاص طور پر انہوں نے یو کے کا حوالہ دیا۔ لیکن
اس میں ہاشمی صاحب جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ تو اس طرح کیا کہ جیسے اس سے پہلے شریف خاندان پر کرپشن کا کبھی کوئی الزام نہیں لگا، کبھی ان کی کوئی آف شور کمپنیز جو ہیں وہ پہلے سامنے نہیں آئیں۔ سب کو معلوم ہے کہ پیناما پیپرز میں شریف فیملی کی آف شور کمپنیز سامنے آئی تھیں۔ سب کو معلوم ہے کہ مریم نواز نے ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ بات کی تھی کہ میری تو لندن میں چھوڑ کر پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ حسن نواز نے بی بی سی کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے جو لندن والے فلیٹس ہیں یہ تو رینٹل پر ہے اور ہم کوارٹرلی ان کا کرایہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہوا پیناما پیپرز میں تو اس وقت ان کو چاروں ناچار تسلیم کرنا پڑا کہ یہ جو فلیٹس ہیں یہ بھی ان کی ملکیت ہیں اور یہ جو آف شور کمپنیز ہیں وہ بھی ان کی ملکیت ہیں۔ تو جنید صفدر کا نام تو ویسے پینڈورا پیپرز میں ان کے جو ڈیٹا اب تک ریلیز ہوا ہے اس میں نہیں ہے، لیکن مریم نواز نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے وہ اس طرح ریئیکٹ کیا کہ جیسا شریف خاندان پر تو آج تک کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا یا کبھی کوئی کرپشن کا الزام لگا ہی نہیں، حالانکہ جتنے زیادہ کرپشن کے الزامات شریف فیملی پر لگے ہیں پاکستان کی سیاست میں شاید ہی کسی اور فیملی پر لگے ہوں۔ اور یہ کرپشن کے الزامات ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک عدالتی جو نظام ہے اس عدالتی نظام میں یہ ثابت بھی ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے، اسی طرح جو شہباز شریف کے داماد ہیں ان کی بیٹی ہیں وہ بھی مفرور اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ شہباز شریف کی جو اہلیہ ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تو مریم نواز نے وہ تمام جو پس منظر ہے یعنی اپنی شریف فیملی کی کرپشن کا اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو نظر انداز کر کے تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ شریف فیملی کا جو پورا ریکارڈ ہے وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے، اس لیے ان کو بڑا غصہ آ گیا کہ جنید صفدر کے متعلق یہ خبر کیوں چلی ہے۔ راج صاحب یہ بھی بہت امپورٹنٹ رہا کہ پینڈورا پیپرز آنے سے پہلے دو زمان پاک کی کہانی ہم نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر دیکھی اور آف شور کمپنی رجسٹرڈ ہے اس کے اوپر، پھر جن صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ تھی ان کا موقع بھی سامنے آ گیا، لیکن پھر اس کے اوپر بھی میڈیا پہ کافی کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی۔ وہ لوگ جو عمران خان کے حامی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ اس کو بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر نہ بتاتے تو شاید اس کا ایک بیانیہ کھڑا جاتا، کیونکہ لوگوں کی امیدیں تھیں۔ جس طرح پاناما پیپرز کے آنے کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت کے نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا، تو ان کا خیال تھا کہ شاید عمران خان کو بھی گھر جانا پڑے گا، ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہوگی جس میں بعد میں میڈیا کے لوگوں نے بھی سابقہ اور جو ان ایکٹیو کریکٹرز ہیں میڈیا میں جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے بھی اس کو باقاعدہ ٹویٹ کیا۔ سر یہ کہانی کیا ہے؟ چاہوں گا کہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، کیونکہ دو زمان پاک کی پراپرٹی کے اوپر اگر ڈسٹنس دیکھا جائے کافی کم نہیں ہے، کافی زیادہ ہے، دونوں پراپرٹیز کے ایک پلاٹ کے دو حصے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے کنٹروورسی بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو زمان پارک والا معاملہ ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مریم نواز اور جو پوری شریف فیملی ہے ان کی ظاہر ہے کہ لاہور کے اندر بڑی پرانی سیاست ہے، لاہور سے ان کا تعلق ہے، بہت عرصے سے یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ لاہور ان کا گڑھ ہے، اور لاہور میں ظاہر ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر جو اپنی ایک سیاسی کام ہے وہ سیاسی کام بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ان کو معلوم تھا کہ زمان پارک کے حوالے سے جن دو ایڈریسز کی بات کی جا رہی ہے وہ اصل میں وزیراعظم عمران خان کا ایڈریس نہیں ہے، اور ان کو اپنے ذرائع سے بھی یہ بات پتہ چل گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود چونکہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنانا تھا اس لیے یہ شریف فیملی نے اور مریم نواز نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جو وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں زمان پارک والا گھر ہے اس کے ساتھ بھی دو آف شور کمپنیز لنکڈ ہیں۔ لیکن اس میں جب ہم نے اس کی تحقیق کی اسلام آباد میں بیٹھ کر بھی تو ہم نے کچھ ذرائع سے بات کی، پھر ہم نے لاہور میں کچھ صحافیوں سے بات کی، پھر لاہور میں کچھ سرکاری اداروں کے جو ذرائع ہیں ان سے ہم نے بات کی، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں زمان پارک کے دو داخلی راستے ہیں، ان میں سے جو ایک راستہ ہے یہ کینال روڈ سے ہے، جبکہ جو دوسرا راستہ ہے وہ ہے سندس روڈ سے، اور ان دونوں رہائش گاہوں کے جو نمبر ہیں یہ ویسے تو ایک جیسے ہیں، لیکن جو وزیراعظم عمران خان کی رہائش گاہ ہے یہ اصل میں کینال روڈ سے دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ جس شخص کا نام آیا ہے پینڈورا پیپرز میں اس کا گھر جو ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ سندس روڈ سے 2 نمبر پر ہے، یعنی جو وزیراعظم کا گھر ہے وہ کینال روڈ سے نمبر 2 پر ہے، اور جس شخص کا نام پینڈورا پیپرز میں آیا ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ سندس روڈ والی سائڈ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ اب اس بنیاد پر
یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے مریم نواز نے اپنے جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے ان کو یہ ڈائریکٹیوز دیے کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف اس طرح کی کیمپین چلائی جائے تاکہ ایک کنفیوژن پیدا ہو اور لوگ اسی معاملے میں پورا اس کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھیں کہ آخر زمان پارک کا نام آیا ہے تو ضرور وزیراعظم عمران خان کے جو گھر ہے اس سے کوئی لنکڈ ہوں گی یہ آف شور کمپنیز. لیکن اب ہماری اپنے ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے یہ دو مختلف ایڈریسز ہیں. یہی بات حکومت پہلے دن سے بھی کر رہی تھی, اور اب جس ادارے نے یہ پیپرز لیک کیے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے وزیراعظم عمران خان کو ایک ای میل کے ذریعے ان سے یہ وضاحت مانگی تھی. اس وقت بھی ان کے معاون خصوصی نے یہ وضاحت ہمیں دی تھی جو کہ ایکسیپٹیبل تھی. اور یہ جو پورا معاملہ ہے, جو جن صحافیوں نے یہ خبر یعنی پاکستان کے اندر پینڈورا پیپرز کے اوپر کام کیا تھا, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو زمان پارک والی کنٹروورسی جس طرح سے بھی یہ جنریٹ ہوئی ہے, یہ جنریٹ نہ ہوتی تو ہماری تو توجہ ہی نہیں تھی اس بات پر, اور نہ ہی ہم نے کبھی یہ تاثر دیا کہ وزیراعظم عمران خان کا نام بھی یا ان کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ کسی آف شور کمپنی سے جڑا ہوا ہے. تو جو ادارہ ہے یعنی وہ ادارہ جس نے یہ پیپر لیک کیے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے گھر کا ان آف شور کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کی اپنی ایک منطق ہے, کیونکہ انہوں نے عوام کو کنفیوز کرنا ہے. عوام کے پاس ویسے تو اب چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, آپ سب جو لوگ ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس یہ 3G 4G جو سروسز ہوتی ہیں انٹرنیٹ کی وہ بھی موجود ہیں, تو وہ سرچ وغیرہ کر کے تلاش کر لیتے ہیں حقائق. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, بہت سے حلقے ایسے بھی ہیں جن کے پاس اس طرح کی ایکسیس نہیں ہے یا وہ ان حقائق تک از خود نہیں پہنچ سکتے, تو وہ تو بس دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر کیا ہیڈ لائن چلی یا اخبار میں کیا سرخی لگی. تو ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پورا جو اپوزیشن نے, خاص طور پر مسلم لیگ نون نے جو نیریٹو بنایا تھا, یہ ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنایا تھا. لیکن اب بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا ان آف شور کمپنیوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ رائے صاحب. ویور جی, ہمارا آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.